الحمد لله وحده لا شريك له هو الأول لا أفضل له هو الآخر لا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان بعده اما بعد جامع مسجد گانجرا کی انتظامیہ کے معزز عہدیداران و اراکین، اس جامع مسجد کے امام و خطیب محترم اور اس اجتماع میں موجود جملہ حاضرین کرام، آج یہاں ہم جناب ادریس رضا قادری مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں جمع ہیں۔ یہ صوفی پیر اطہر القادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے اور ان کے صاحبزادے اور سجادہ نشین پیر معاذ المصطفیٰ قادری کی تقریبات و تشریفات کے ساتھ یہ 11ویں شریف کی مجلس بھی ہے اور 11ویں شریف بھی اپنے اصل کے اعتبار سے ایصال ثواب کی ہے۔ ایصال ثواب کے معنی ہے کہ بندہ مومن کو اپنی کسی عبادت، اپنے کسی نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب، جو انعام عطا ہو، اسے کسی اور کو بخش دینا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ کیونکہ ایصال کے معنی ہے پہنچانا۔ فرق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جیسے کسی گناہگار کو ایصال ثواب کریں تو اسے ثواب بخشنا کہتے ہیں، کیونکہ ہم محتاج ہوتے ہیں، ہمیں بخشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام اور امام الانبیاء اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرنا ہو تو اسے ثواب بخشنا نہیں کہتے، ادباً ثواب ہدیہ کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ کسی بڑے کو آپ دیں گے اسے ہدیہ اور تحفہ کہا جاتا ہے، بخشش نہیں کہا جاتا۔
इसाले सवाब बुनियादी तौर पर कुरान करीम से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में साबिक़ून अल-अव्वलून मुहाजिरीन व अंसार का जिक्र फरमाने के बाद फरमाया कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और जो उनके बाद आए या आएंगे, यक़ूलून, उनका शिआर ये है, उनका वस्फ ये है, उनकी खूबी ये है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ए परवरदिगार तू हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को जो ईमान के साथ हमसे पहले चले। यहाँ ईमान की क़ैद ये बताती है कि आप दुआए मग़फ़िरत सिर्फ मोमिन के लिए कर सकते हैं, काफिर के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए दुनिया में हिदायत की दुआ कर सकते हैं, मर जाए तो मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। अलबत्ता मोमिन कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसके लिए आप मग़फ़िरत की और बख्शिश की दुआ मांग सकते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारा पैदा करने वाला है, वो हमारी फितरत को जानता है कि ये बंदा खुदगर्ज़ होता है, अपना भला पहले चाहता है, तो उन्होंने फरमाया कोई बात नहीं, पहले अपने लिए मांग लो, फिर दूसरों के लिए मांग लो। इसके बाद में रब्बना इग़फिर लना पहले व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान बाद में। यह परवरदिगार तू हमें बख्श दे और जो हमसे पहले ईमान के साथ इस दुनिया से चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, यहाँ भी अल्लाह ने बंदे की फितरी कमजोरी को देखा कि खुदगर्ज़ है, फरमाया कि पहले अपने लिए मांग लो। रब्बना इग़फिर ली, ए परवरदिगार तू मुझे बख्श दे, व लिवालिदैया, फिर मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और जब क़यामत कायम होगी, हिसाब की अदालत लगेगी, तो सारे मोमिनों को बख्श देना। इसकी असल हदीस पाक से भी साबित है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्ना उम्मी उस्कुतिलत, कि मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। तो हमारे यहाँ होता है कि हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक इंतकाल हो गया। उन्हें अर्ज़ की कि अज़ुन्नु लो तकल्लमत वसद्दक़त, मुझे अपनी माँ के बारे में पूरा यकीन है कि अगर उनको मौत से पहले कोई फुर्सत मिल जाती, कोई बात मुँह से कह सकती, तो वो यही कहती कि तुम लोग सदका कर दो, मेरे सारे सवाब के लिए सदका कर दो। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि मोमिनों का शियार ये है
کہ ان کو موت سے پہلے فرصت ملے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اتصدق عنہا فلہا اجر، کہ میری ماں کو تو موقع نہ مل سکا، فرصت نہ ملی، لیکن اگر اب میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو میری ماں کو اجر ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ملے گا۔ فرمایا کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے کنواں کھول دو، اور اس کا نام تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم نسبت کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا مثلا 11ویں کے لیے ہم نے صدقہ کر دیا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صدقہ 11ویں والے کے نام کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ صدقہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے نام پر ہوگا۔ مثلا آپ قربانی کرتے ہیں اور آپ اس کو لیے کہتے ہیں کہ یہ میری قربانی ہے، تو میری قربانی کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اگر میں ذبح کروں گا تو اپنے نام پر ذبح کروں گا۔ جب بھی ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پر کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پر کریں گے۔ لہذا اگر ہم کسی قربانی، کسی صدقے کو کسی اللہ والے کی طرف منسوب کریں تو وہ نسبت ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ باقی جو بھی ہم قربانی کرتے ہیں، جو بھی ہم صدقہ دیتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر، اور اللہ اس پر جو ثواب عطا کرے وہ ہم بزرگوں کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اپنے جیسوں کو بخش دیتے ہیں، یہ ایصال ثواب۔ اسی طرح بئر ام سعد کا مطلب یہ نہیں کہ ام سعد کے نام پر نام اللہ تھا، ام سعد کی ایصال ثواب کے لیے۔ لہٰذا آپ مسجد بناتے ہیں، جامع مسجد ابو بکر، جامع مسجد عمر، جامع مسجد عثمان، جامع مسجد علی، یہ اپنے نام پر آپ بنا لیں، اپنے باپ کے نام پر بنا لیں، تو یہ نسبت بھی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، وہ ہوتی اللہ کے نام پر ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے نام پر کی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ یہ بنیادی فرق بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ضمن مجھے یاد آ گیا جو تحریک لبیک والے نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، یہ نون کی زبر کے ساتھ نہیں ہے، یہ لفظ نبوت نہیں ہے، نون کی پیش کے ساتھ نبوت ہے، تو تاجدار ختم زور سے بولو، تاجدار ختم نبوت، نون کی پیش کے ساتھ ہے۔ حدیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی نبوت نون کی پیش کے ساتھ ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسی طرح بھی میں نے دیکھا تھا کہ نعرہ بہت لگاتے ہیں آپ، ماشاء اللہ لگائیں، میری تقریر میں نہ لگایا کریں، باقی آپ لگایا کریں، لیکن محتاط کی رہا کریں۔ میں نے کہا آپ یہ ہوگا کہ جہاں کچھ بم بلاسٹ ہوا تو وہاں سے 4 آدمی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر چل پڑے، آپ کہہ دیں گے ریئل بھی نہیں کیا، تو پھر تو اگر بم بلاسٹ کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر چل پڑے
تو پھر آپ کے لیے پاکستان کے اداروں نے کیا. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے. ہوش میں آپ کو رہنا چاہیے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ جب انہوں نے ان الحکم الا للہ، کہ جو اللہ کا فرمان ہے اس کی آڑ لے کر صحابہ کی تکفیر شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کہ یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے. اس لیے آپ جذباتی لوگوں کو ہمیشہ ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. سیالکوٹ میں واقع ہوا اور لوگوں نے نعرے لگائے، کوئی سری لنکن کو مار دیا گیا، اور یہ نعرہ لگے تو اس کو ٹریڈ مارک سمجھ لیا لوگوں نے PLP کا. اور پھر میڈیا پر سارے لبرل جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھری کانے تیز کر کے اور زبانوں کی فیکیاں چلاتے ہیں. وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ دین اور اہل دین کو کیسے نشانہ بنائیں. تو جب وہاں بھی نشانہ بنایا تو میں نے کہا کہ اسلام، پاکستان کا دستور، پاکستان کا قانون، اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ ثبوت سے پہلے کسی پر الزام لگا دیں. کیا یہ جائز ہے؟ چنانچہ بعد میں جب اندر کی صورتحال کچھ اور نکلی تو سب خاموشی، سام سو گیا، کوئی نام نہیں لے رہا. اس کا سبب کیا تھا؟ لیکن اہل سنت و جماعت کو ہوشیار رہنا چاہیے اور بیدار رہنا چاہیے. آپ کی علامات کو، آپ کے شعار کو فتنے کے لیے اور غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مالی صدقہ جو ایصال ثواب کے لیے دیا جائے اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے. لیکن جیسے ہم قرآن پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، تو یہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے کہ ہم نے اٹھا کے تھیلی میں ڈالا اور کسی کو دے دیا. اس کو اممیٹیریل کہتے ہیں، یہ غیر مادی چیزیں کہتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ ان کا ہی سارے ثواب کیسے ہو جاتا ہے، مگر پہلے حدیثوں کے ایک بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا ہے کہ ان کا ہی سارے ثواب بھی درست ہے اور جائز ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بھی جو میں نے آیت پڑھی تو یہ کوئی مادی چیز ہے؟ دعائے مغفرت کرنا یہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے. تو اگر دعا جو ہم کلمات کا نام ہے زبان سے ادا کرتے ہیں، اگر اس کا دوسرے کو فائدہ نہ ہوتا تو رب کریم حکم دیتا. جبکہ رب کریم کو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے لیے، ماں باپ کے لیے اور پھر سارے مومنوں کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر زمین پر آنے والے آخری مومن کو شامل کر کے آپ دعا کریں تو سب کو ثواب پہنچ جائے گا. سب کو ثواب پہنچ جائے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بلب جل رہے ہیں، 500 واٹ کا بلب جل رہا ہو اور 5000 آدمی بیٹھے ہوں
تو اس کی روشنی تقسیم ہو کر آتی ہے یا سب کو برابر آتی ہے؟ غور سے بولو. اچھا، وہ کوئی مانوی چیز نہیں ہے، مادی چیز ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نور ہے. یہ سورج ایک وقت میں آدھی کائنات کو روشن کر رہا ہے. تو بانٹ کر ملتی ہے یا برابر ملتی ہے روشنی؟ بانٹ کر. اس کی حرارت، اس کا نور ہر ایک کو برابر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو یہ بھی مادہ ہے، یہ بھی غیر مادی چیز نہیں ہے. تو اگر سورج کا نور، چاند کا نور، ستاروں کا نور، انسان کی بنائی ہوئی بجلی کا نور ایک وقت میں لاتعداد انسانوں کو روشنی بخش سکتا ہے، تو وہ بڑا بد نصیب ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے کلام کا نور اس سے کم ہے. اللہ کے کلام کا نور تو پوری کائنات کو فیضیاب کر سکتا ہے. خود فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہ جو کلمات مبارکہ ہیں ان میں ایسا نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ساری ظلمتوں کو منور کر دیتا ہے، سب کو معمور کر دیتا ہے. پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام اہل سنت نے لکھا کہ جب آپ قبرستان میں جائیں، اپنے بزرگوں، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، دوست ہے، تو آپ پائنتی کی طرف سے جائیں اور سرہانے کے سامنے کھڑے ہوں. جب آپ میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب تھوڑا سا ٹلٹ کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں تاکہ رخ قبلے کی جانب ہے. اور جب آپ میت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پیٹھ کس طرف ہوگی؟ بولو جی، قبلے کی جانب ہوگی. اور چہرہ کس طرف ہوگا؟ میت کی جانب. اسی کو مواجہہ کہتے ہیں. مواجہہ کے معنی فیس ٹو فیس، مواجہہ کے معنی روبرو کھڑے ہونا. ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، جب مسجد نبوی بند ہو جاتی ہے تو قدرہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے دعائیں شروع کر دی، درود شروع کیا. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. ایک متولی آیا اور اس نے پکڑ کے قبلے کی جانب موڑا. میں نے کہا بھی کیوں؟ اس نے کہا کہ دعا قبلے کی جانب کرنی چاہیے. تو میں نے کہا جمعے کا دن تھا اور جو مسجد نبوی کا امام جمعہ تھا اس نے جب خطبے میں دعا کی تو اس کا رخ مقتدیوں کی جانب تھا اور اپنی قبلے کی جانب تھا. آپ کو کھڑے ہو کر فوراً اس کو موڑ دینا چاہیے تھا، آپ نے تو نہیں موڑا. جب امام خطبے میں قبلے کی جانب پیٹ کرتا ہے اور عوام کی جانب رخ کر کے دعا کرتا ہے تو عوام کے اکرام میں، عوام کی تکریم میں. اس لیے نماز میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو ہم صحیح بخاری میں بائیں جانب مڑنے کی بھی حدیث ہے، دائیں جانب بھی مڑ سکتے ہیں. قبلے کی جانب پیٹ کر کے عوام کی طرف رخ کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ عوام کے اکرام میں. ورنہ قبلے کی جانب امام بیٹھا ہو اور دعا کرتا ہے. تو میں نے کہا
کہ جب عام مسلمانوں کے احترام میں قبلے کی جانب پیٹ کر کے دعا کی جا سکتی ہے تو جو کعبے کا کعبہ ہے سبحان اللہ دعا کرنی ہو تو پھر قبلے کی جانب پیٹ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اس لیے آپ جاؤ تو مواجہہ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَالٍ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَالٍ وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَقَالٍ. انہوں نے کہا کہ ہر فن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں. ان سے بات کرنی ہو تو فنی بنیادوں پر بات کی جائے گی، لیکن عوام کے لیے احتیاط یہ ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیں، کیونکہ قبر کو بوسہ دیں گے تو پھر سجدے کی طرف جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ کھڑے ہو کر آپ ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قرآن شریف پڑھ لیں تو سب سے پہلے اپنے مرحوم یا مرحومہ ان کو ہی سارے ثواب کریں. پھر اس قبرستان میں جو آپ کے اور آئندہ اقارب ہیں ان کو ہی سارے ثواب کریں اور کہیے کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما. حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، سب قبرستان والوں کو پورا ثواب ملے گا اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا. کیوں؟ جب اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ ہو کر بخشنے پہ آ گیا ہے تو میں تو اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، تو میں کیوں نہ اس کو بخشوں. اس لیے ہمیشہ یہ سارے ثواب میں سب کو شامل کیا کرو. اپنے اعزاء کے لیے اقارب کو نام دے کر پھر سارے مومنین اور مومنات کے لیے یہ سارے ثواب کیا کرو. نماز جنازہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اس میں تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ساری دعا ہے کہ اللہ ہماری زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ثواب بخشنے کے لیے مرنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. کیا بات ہے. آپ زندوں کو بھی دعا کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی ثواب بخش سکتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے زندگی میں بھی ثواب بخشا کریں اپنے بزرگوں کے لیے. اور فرمایا کہ چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اے اللہ تو جسے ہم میں سے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے ایمان پر زندہ رکھ، اور جسے وفات دینا چاہتا ہے اسے ایمان کی موت عطا فرما. یہ بھی دعا ہے. اگر اس دعا کا فائدہ نہ ہو تو پھر نماز جنازہ کا حکم ہوتا. اور جو بچوں کی نماز جنازہ ہے یا وہ جو پیدائش سے لے کر ہمیشہ اس کا دماغ کبھی کام کے قابل نہیں رہا، مجنون رہا، اس کے لیے بھی چھوٹے کی دعا مانگی. ہاں اگر کوئی کچھ عرصہ بلوغت کے بعد صحیح تھا پھر دماغی توازن خراب ہو گیا، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بڑے کی دعا مانگیں گے. لیکن جو ساری عمر مجنون رہا اور بچے کے لیے دعا مانگے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذکرا
وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، بچی ہو تو اللہم اجعلها، ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کہ لڑکا ہو تو پیش کے ساتھ، لڑکی ہو تو گبر کے ساتھ. یہ بھی دعا ہے مگر یہ اپنے لیے دعا ہے، کیونکہ بچے نے تو گناہ نہیں کیے. تو جب بچے نے گناہ نہیں کیے تو ہم نے جو کیے ہوتے ہیں. تو جنازہ پڑھنے والے دراصل اپنے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم اجعلہ لنا فرضا، کہ اللہ تو اسے ہمارے لیے فرض بنا دے. فرض کے معنی پہ پیش رو. جیسے ہمارا کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کسی ملک میں ایک دورے کے لیے جائے تو پروٹوکول کے لوگ کچھ پہلے جاتے ہیں، جب وہاں ریسیپشن کا انتظام کرتے ہیں استقبال کا. تو اسی طرح کہ اے اللہ تو اسے ہمارا پیش رو بنا کہ جب ہم مر کر ادھر جائیں تو وہ ہمیں ویلکم کر رہا ہو، خوش آمدید کہہ رہا ہو. تو اجرن، اور ذریعہ اجر بنا، اور ذکرن، اور ذریعہ آخرت بنا، اور تو اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا. اس لیے جب جنازہ پڑھو تو ہوش کے ساتھ پڑھا کرو، تاکہ جب آپ پڑھیں تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگنے جا رہے ہیں، اور ان کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے. یہ بہت بڑی دعا ہے، اور شفاعت اللہ قبول فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا ناتمام بچہ، اس کو عربی میں صفت کہتے ہیں. صفت کے معنی کہ حمل گر جائے، اس کو انگریزی میں ابارشن کہتے ہیں. کہ 9 ماہ پورے ہونے سے پہلے 8 ماہ 7 ماہ 6 ماہ کا حمل گر گیا، مگر باہر نکلتے اس نے سانس لے لی، تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو کفن دفن بھی کیا جائے گا. اور قیامت میں حدیث پاک میں آیا کہ جب اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پری میچور ڈلیوری، یعنی وہ بچہ جو پورا نہیں ہو سکا، ناتمام رہا، لیکن آدھا پیدا ہوا تھا کہ جان تھی، تو اس کو بھی زندہ فرض کیا جائے گا. اس کا نام بھی رکھا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس ناتمام بچے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کا حساب کتاب تو ہے نہیں، مگر اس کے ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈگری صادر ہو چکی ہوگی. تو وہ بچہ مچل جائے گا کہ یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر اکیلے کیسے جاؤں. تو اللہ اتنا کریم ہے کہ فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہے، ایھا الصدق مرابم ربہ، ایھا الصدق المرابم ربہ ادخل ابویک الجنہ. کتنا کریم ہے میرا رب کہ اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے یا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں دے. سبحان اللہ. حدیث میں ہے کہ فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، ناف کے ساتھ جو ناڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ ماں باپ کو باندھے گا اور کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. کتنا قریب ہے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ سے لڑ رہا ہے، بڑا گستاخ. یہ لڑائی سرکشی کی نہیں ہوتی، یہ ناز کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو اللہ کی رحمت پر ناز ہوتا ہے کہ میں اس سے مطالبہ کروں گا تو وہ پورا فرمائے. کیا بات. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ الصوم والقرآن یحاجان، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اور روزہ رکھنے والے کے لیے حکم ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ، تو قرآن آ کر
اللہ سے احتجاج کرے گا، روزہ آ کر اللہ سے احتجاج کرے گا، یہ احتجاج بغاوت کا نہیں ہوگا، یہ رحمت باری تعالیٰ پر ناز کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، یا قرآن کہے گا کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرا پڑھنے والا جنت میں جائے گا، روزہ کہے گا کہ تیرا وعدہ تھا کہ روزہ رکھنے والا جنت میں جائے گا، اب یہ جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے احتجاج کو بھی قبول فرمائے گا اور فرمائے گا ان کو جنت میں لے جاؤ۔ کیوں کہ رحمت حق بہا نمی جو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء نے دو معنی کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رحمت حق بہانا ڈھونڈتی ہے، اور دوسرا یہ ہے بہا کہتے ہیں دولت کو۔ اللہ کی رحمت کوئی بہت بڑی دولت نہیں مانگتی، کوئی ایسا نیک عمل اسے پسند آ جائے تو نجات کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ تصور ہے ایصال ثواب کا اسلام میں۔ باقی یہ سوئم یا 10واں یا جمعرات یا چہلم، اس سے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہ پریشان نہ ہو، 30واں دن ضروری نہیں ہے، نہ 10واں ضروری ہے، نہ 40واں ضروری ہے، اور ایک دن پہلے کر لیا کرو، پریشانی ہو تو ایک دن بعد میں کر لیا کرو، جمعرات کو پریشانی ہو تو جمعے کو کر لیا کرو، 40ویں دن پریشانی ہو تو 50ویں دن کر لیا کرو، لیکن ایصال ثواب کرو جس کی اصل قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں، فقہ میں موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو صاحبان اولاد ہیں، وہ کبھی کبھی رات کو اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا کریں اور کہیں کہ بیٹا درود پاک پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار کل شریف پڑھو، آؤ اپنے باپ دادا دادی نانا نانی، کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی پیر انتقال ہو گیا ہے، تو آؤ اس کو پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ بچپن میں ان بچوں کو بٹھا کر کبھی کبھی ایصال ثواب کریں گے، تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کبھی تو انہیں یاد آئے گا کہ میری ماں یہ کام کرتی تھی، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اب اپنے گھروں میں دینی تربیت کا بھی آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اب جب کہ سوشل میڈیا اور یہ اسمارٹ فون یہ تباہی کے لیے شیطان کے آلات ہیں، تو پھر آپ پر فرض ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی دین اور دینی اقدار کی حفاظت کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ رب کریم نے آپ کی ذمہ داری ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اپنے گھروں میں بھی یہ ایصال ثواب کا ماحول آپ کو کرنا چاہیے۔ دعا کرنے سے نہ بندگی توہین ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ قاری صاحب ہی آئیں اور مولانا صاحب ہی آئیں تو کریں، آپ خود قاری صاحب بنیں، آپ خود یہ کام کریں۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر مومنہ کو، ہر مسلمہ کو اپنے گھر بار میں یہ کام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو میں نے چند کلمات ایصال ثواب کے لیے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ایک تو آپ کا طریقہ ہے کہ بہترین جگہ پکائیں، برادری کو بلایا، دوست احباب کو بلایا، اپنی شان دکھائی اور دعوت کر دی. یہی میرے تو مہمان نوازی کرنا بھی نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا مشورہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس کے اعمال کے جو کھاتے تھے اس کی لیجر میں، اکاؤنٹس بک میں لکھے جاتے تھے، اب وہ کھاتے کلوز ہو جائیں گے. نمازیں پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا، روزے رکھتا تھا اب نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا تھا اب نہیں ہے، حج کرتا تھا اب نہیں ہے، کسی کی مدد کرتا تھا تو اب نہیں کر سکتا. تو میرے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، اگر صدقہ جاریہ کرو گے تو اس کا کھاتا مرنے کے ساتھ بند نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک وہ کھاتا کھلا رہے گا. مثلا یہ جامع مسجد ہے، جس نے اس مسجد کی تعمیر میں جتنا حصہ لیا ہے، یہ مسجد قیامت تک قائم ہے اور اس میں نماز پڑھی جائے گی، فرشتے بھی عبادت کریں گے. تو اس مسجد کے بنانے والے، تعمیر کرنے والے، حصہ لینے والے کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو آپ ہمارے کسی دارالعلوم میں جائیں، کسی جامعہ میں جائیں اور وہاں جا کر دیں، کیونکہ وہاں قوم کے وہ بچے پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فل ٹائم اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے. تو جب کوئی اپنے آپ کو فل ٹائم اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے غموں سے اسے آزاد کر دے. سمجھ کے آ رہی ہے؟ آپ پھر جاؤ، مدرسے میں جاؤ، یہ لنگر وہاں دو، یہ بولو کہ میں ایک عالم کا خرچہ، ایک حافظ کا خرچہ، جس کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، 10 علماء کا خرچہ، 10 حفاظ کا خرچہ اپنے ذمے لیتا ہوں، اور جب تک وہ پڑھتے رہیں گے اس کا خرچ میں اٹھاتا رہوں گا. اور جب وہ عالم بن کر، حافظ بن کر، قاری بن کر میدان عمل میں آئیں گے، خدمت کریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، تدریس کریں گے، آگے ان کے شاگرد پھیلیں گے، ان کے شاگرد پھیلیں گے، تو آپ کو ان سب کا ثواب پورا پورا ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے ترجیحات کو بدلو. آپ کی ترجیح تو یہ ہے کہ میں نہ بولوں، ملین کے حساب سے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک خوشگوار آسمان ہے، گلا اس کا اچھا ہے، اسے 5-7 نعتیں یاد کرنی ہیں تو اس پر ہزاروں لٹاتے ہو. ایک سامنے نتیجے پر کہا کہ ایک مجلس میں مجھے 25 لاکھ ملے، وہ پلٹ کے دین کو کیا لوٹاتا ہے؟ یہ دین کے نام پر دیتے ہو نا. تو 25 لاکھ میں تو ایک دینی ادارے کا سال بھر کا بجٹ پورا ہو سکتا ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ تو آپ عشق مصطفیٰ کے نام پر کر رہے ہیں. تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے جب جیب میں ہاتھ ڈالو تو جا کے مسجد میں دو، جا کے مدرسے میں دو، جا کے جامعہ میں دو، جو صدقہ جاریہ ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولو. یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ ایک نعت خواں کو
ایک رات میں ہزاروں لاکھوں لوگ، اور وہ جو مہینہ بھر مسند پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا رہا ہے، اس کو آپ مہینے میں اتنا نہ دو تو اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ اللہ کے رسول پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے اپنی پرائرٹیز کو، اپنی ترجیحات کو درست کرو۔ یہاں آپ کی پونکھاں ہوتی ہے، آج کل کی گوبھی بنتی ہے تو نئے نئے بنڈل لاتے ہیں، پھینکتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی کہتے ہیں یہ شیخ چودھری صاحب کی نظر، یہ شیخ صاحب کی نظر، یہ سیٹ صاحب کی نظر۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر تو کب کریں کہ اوپر سے نوٹ پر سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اپنی عادتیں بدلو گے یا نہیں بدلو گے؟ دونوں ہاتھوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ دین کی ترجیحات کو مانو گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کے مشورے کو مانو گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اور وہ علم جس سے نفع پہنچے وہ دین کا علم ہے۔ او وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، یا نیک اولاد کہ بندہ مر گیا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ روایت میں آیا کہ میں نے پڑھا کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، ننھا سا بچہ تھا، وہ 4 سال کا ہوا، تو مولوی کے سامنے بیٹھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو اور ماں کو جو قبر میں اذیت میں مبتلا تھے راحت عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے قبر میں یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک گرم کیسے ہو گیا؟ کیا تو گرم زہریلی ہوائیں آ رہی تھیں، اب ٹھنڈی خوشبودار جنت کی ہوائیں آنے لگی ہیں؟ اس کو جواب ملے گا آذان بدعائے ولدک لک، سبحان اللہ، کہ دنیا میں تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے قبر میں تمہیں راحت عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ کون کرے گا؟ کہ جس کو یہ سکھا کر جاؤ گے، جس کو یہ سکھا کر مرو گے، جس کو یہ تعلیم دے کر مرو گے۔ اس لیے آپ کے یہاں مجالس میں بھی ہمارے یہ بزرگ فضائل بیان کرتے ہیں کہ آپ ناری اس پر لگاتے ہیں۔ میری طرف کوئی خوش بولے گا تو آپ کو کر بھی نہیں لگتا، لیکن مسائل بھی بیان کرنے چاہیے۔ شریعت مسائل کا نام ہے، دین کا نام ہے۔ اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو یہ عمل کی باتیں کہاں سیکھیں گے آپ؟ اس لیے میں سارے علماء سے کہتا ہوں کہ اپنی ہر تقریر میں کچھ مسائل دین بھی بیان کیا کریں۔ مثلا ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، آپ آئے اور جنازے کی نماز پڑھی ہوگی تو آپ کھڑے ہو جائیں، جب امام اگلی تکبیر کہے تو آپ اللہ اکبر کے پر شامل ہو جائیں۔ فرض کریں آپ کی ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے تو اللہ اکبر کہہ کر سلام کہتے ہیں مجھے ایک تکبیر چھوٹ گئی ہے، کیونکہ تکبیر فرض ہے۔ 2 تکبیریں چھوٹ گئی ہیں، فرض کریں 3 چھوٹ گئی ہیں، جب امام کے ساتھ آپ چوتھی تکبیر میں شامل ہوئے، جب امام سلام پھیرے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیں، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ پہلے معلوم تھا؟ تو مسائل سیکھنا، مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میں نے سنا تھا ایک شخص کو کسی نے موٹیویٹ کیا، اسلام کی دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی،
تو وہ اسلام قبول کر لیے. اب اس کو لے کر مسجد میں آیا تو یہ تو جماعت میں شامل ہو گیا. اس کو نیت ماننے میں کافی تاخیر ہو گئی. اس نے اسلام پہننے کے بعد کہا کہ بھائی اتنی دیر تم نے لگا دی. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ جلدی کچھ مسلمان ہیں. آپ جب کہتے ہیں میرا منہ طرف کعبہ شریف کے تو کعبہ جلدی سامنے آ جاتا ہے. میں نو مسلم ہوں, کعبہ سامنے آنے میں دیر لگی. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی. آئین قلب صاف ہو جائے تو کعبہ بھی سامنے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح آپ آئے اور امام رکوع میں تھا تو ہمارے نیت باندھنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں. تو اللہ کو کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں. تو نیت ہم لفظ باندھتے ہیں لیکن اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا اگر امام رکوع میں ہے آپ اللہ اکبر کہیں اور دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو شروع کریں. یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں اور وہ امام رکوع سے سر اٹھا لیں تو تک چلی جائے گی. ثنا پڑھنا سنت ہے. ٹائم ہو تو پڑھیں, اور جب ٹائم ہوتا ہے تو ہم ہاتھ باندھتے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن جب کچھ پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ضروری. اللہ اکبر اور پھر دوسری اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ. آپ کو رکعت پوری مل جائے گی, پوری نماز کا ثواب مل جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بڑی مہربانی آپ کی. اب یہ 11ویں شریف کی بھی مجلس ہے, یعنی حضور غوث الاعظم مفتی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے ذکر مبارک کے لیے. سمجھ آ گئی؟ لہٰذا حضور غوث الاعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہاں ضمناً ایک مسئلہ بتا دوں کہ جب ہم کسی ولی کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ تو شادی کے لیے. ایک سال میں سوال بھیجا کہ یہ تو شادی کا لفظ ہے. میں نے کہا لفظ نہیں ہے, یہ دعا کا کلمہ ہے. یہ ہمارے عرف میں ہے. جیسے فتاوی شامی میں ہے یستحب التردی للصحابی, تو صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا مستحب ہے, عرف ہے ہمارا. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ غیر صحابی کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے. عرف میں یہ ہے کہ صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ. عام مومنین کا بزرگوں کا نام آئے تو رحمہ اللہ تعالی, لیکن کسی بزرگ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو اس کی قرآن میں حدیث میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. رہنی چاہیے. ولی کسے کہتے ہیں؟ نبوت اور ولایت یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا ایک وحدی مناسب ہے. وحدی کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ, اللہ عطا کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ امانت رسالت کسے تفویض کرے. جیسے وہ تفویض کرتا ہے اس میں اس کی اہلیت بھی پیدا فرماتا ہے. ولایت بھی وحدی ہے لیکن نبوت
منسوس ہوتی ہے. منسوس کا کوئی ٹیکنیکل انگریزی ترجمہ نہیں ہے جس کے پورے معنی کو ادا کر دے، لیکن قریب تر یہ کہ نوٹیفائی، جس کو اللہ پاک نے نوٹیفائی کر دیا کہ یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. مگر ولایت نوٹیفائی نہیں ہوتی. لیکن اولیاء کاملین کے اللہ پاک نے نام یہ نہیں بتائے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے. تو انہیں کس سے پہچانیں گے؟ علامتوں سے پہچانیں گے. کیا بات ہے. اور سب سے بڑی علامت دین پر استقامت. سبحان اللہ. دین پر زور سے بولو، دین پر استقامت، دین پر مضبوطی سے چلنا، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا. کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، قدم ڈگمگائے نہیں. تنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی دنیا سے روح کی پرواز کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے اترتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو بشارت دیتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ تمہیں آئندہ کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، گزشتہ کسی بات کا رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس روح کے نکلتے ہی بشارت ہے آگے. یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے. پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. مطلب سمجھتے ہو؟ چاہو گے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ نہیں کرنی پڑے گی، مانگنا نہیں، اور جو دل میں خواہش پیدا ہوئی قطوفھا دانیہ اور دانیۃ علیہم ظلالھا، جنت کے خوشے خود چھپ کر ان کے سامنے آتے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم بڑی چاہت سے مانگا کرتے تھے وہ بن مانگے ملے گا. نزلا من غفور الرحیم، آج شان یہ ہوگی کہ رب میزبان ہوگا اور بندہ مہمان ہوگا. سبحان اللہ. یہ مہمان نوازی ہوگی ذات غفور الرحیم کی جانب سے. یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، کوئی افسانہ یا کہانی نہیں. اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان من عباد اللہ اشعث مقبر لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اللہ کے بعض پیارے بندے ایسے ہیں پراگندہ حال ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں جچتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ بات یوں ہے تو ویسی ہو جائے گی. اللہ ان کی لاج رکھ دیتا ہے. غوث اعظم کا ایک ہی واقعہ ہے، بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا. ایک شخص تھا بغداد میں، ایک پیر کا مرید تھا. اس زمانے میں تجارتی قافلے سال میں کئی ایک بار دو بار جاتے تھے، گھوڑوں پر، کچروں پر، پیدل جنگلوں میں، بیابانوں میں. تو اس نے پیر صاحب سے مشورہ یہ ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، جاؤں یا نہیں. تو پیر صاحب نے مکاشفہ کیا
کہا کہ مت جاؤ، مارے جاؤ گے رک جاؤ۔ اب بندہ تو حریص ہوتا ہے، الانسان حریص الدماغ ہو گیا، ٹرانسمیشن نہیں کرنا چاہتا، تو غوث اعظم کے پاس آ گیا، جاؤں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ۔ قافلہ نے کاروبار کیا، نفع کمایا، واپسی کے سفر پہ بغداد سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کو سویا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، خنجر، گھبرا کر بیدار ہوا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ میں حمام میں گیا تھا، جو اشرفیاں کمائی تھی وہ تھیلی جو میں نے طاق میں رکھی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا بھاگ کر گیا تو وہ بھی مل گئی۔ اب بغداد میں داخل ہوا تو ڈبل مائنڈڈ کہ پہلے اپنے شیخ کے پاس جاؤں یا غوث اعظم کے پاس جاؤں، کیونکہ شیخ نے روکا تھا، غوث اعظم نے اجازت دی تھی۔ اتنے میں شیخ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ تم تردد میں ہو، تردد میں مت ہو، میں نے جو کہا تھا تمہارے ساتھ ویسا ہی ہونے والا تھا، لیکن تم جانے سے پہلے غوث اعظم کے پاس چلے گئے، جو عالم بیداری میں ہونا تھا اللہ نے اسے عالم خواب میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ کیا ہے